दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आ गई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ और आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि इरशाद भट्टी साहब ने बड़े-बड़े उलमाओं से बात करने का सिलसिला जारी किया हुआ है। अब इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं अल्लामा इब्तिशाम इलाही साहब के पास। अल्लामा साहब के इस इंटरव्यू के साथ इरशाद भट्टी साहब ने इस तरीके से सवाल किए हैं जिनका जवाब अल्लामा साहब खुद भी नहीं दे पाए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो होने वाली है। आप वीडियो को पूरी देखने की कोशिश कीजिएगा। का एक आलम दीन से, या आप उनको जो भी आप समझते हैं, मैं आलम दीन समझता हूँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से इख्तलाफ होता है। और जब इख्तलाफ होता है तो अब आपकी ज़ुबान जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये आपने फरमाया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से, तेरे वजूद पर थू, तेरे किरदार पर थू, तेरे नज़रिए पर थू, तेरे नस्बुलैन पर थू। अभी नस्बुलैन थूक रहा हूँ मैं सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए, फिर इकट्ठे होकर ठीक है बता। तेरे नस्बुलैन पर थू, तेरी सीरत पर थू, तू बदबख्त है, तू घुमंडी है, तू जलील है, तू झूठा है, तू मक्कार है, तू दज्जाल है, तू रुसवाए ज़माना है, तू राफजी है, तू कादियानी नवाज है, तू बाजारी छोकरा है, तू 2 टके का इंसान है, तू बेहुदा है, तू खबीस इंसान है, तू कुछ इजाफे भी आप गा रहे हैं बारह। नहीं कुछ इजाफे गा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक इजाफा हो, चले एक इजाफा। मैंने पहले गुफ्तगू मेरी है, मैंने कुछ इजाफे लग रहे हैं ना, एक इजाफा हो। ठीक है इलामा इब्तिसाम, क्योंकि ये बातें वैसे भी कम है उसकी शान में मेरी नजरों में। नहीं, मैं कह रहा हूं मेरी नजरों की शान में बातें कम है। लफ्ज है, मैं कम किए, ज्यादा नहीं किए। मैं कुछ और बात कहना चाह रहा हूँ कि ये अल्फाज ऐसे उसकी सीरत का हत्ता नहीं कर सकते मेरी नजरों। सही बात है, कम किए, ज्यादा नहीं किए। मैं दोबारा से शुरू नहीं करें, आप यहीं से बात कंटिन्यू करें। नहीं, तेरे नहीं, आप, मैं पहले कहता हूं मैंने पहली बातें की है, कुछ इजाफा लगा मुझे, हो सकता है मैंने इससे बातें भी ज्यादा की, आपने कुछ कम बताई हो। सवाल तो कर लेना। कर ले। तेरे वजूद पर थू, तेरे किरदार पर थू, तेरे नजरिए पर थू, तेरे नस्बुलैन पर थू, तेरी सीरत पर थू, तू बदबख्त है, तू घमंडी है, तू जलील है, तू झूठा है, तू मक्कार है, तू दज्जाल है, तू रुसवाए ज़माना है, तू राफजी है, तू कादियानी नवाज है, तू बाजारी छोकरा है, तू 2 टके का इंसान है, तू बेहुदा है, तू खबीस इंसान है, तू जलील इंसान है। सामने आ बेगैरत, सामने आ चूहे, 24 घंटे भौंकने वाले बेगैरत चूहे सामने आ, बेगैरत सामने आ, तेरी शिकस्त इब्लीस की शिकस्त है, बकवासी बेगैरत सामने आ। मेंबर रसूल पर बैठकर मैं आपके 11 एमए को जो एमए किए हैं उनको एक तरफ रखें, एमफिल जो किया है उसको एक तरफ रखें, पीएचडी जो कर रहे हैं उसको एक तरफ रखें, हाफिज़ कुरान जो है उसको एक तरफ रखें। मेंबर रसूल पर बैठकर, मस्जिद में बैठकर ये सारी आपने गुफ्तगू की, और मैं माजरत चाहता हूँ, मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, मेरे लिए आप काबिल एहतराम है, लेकिन ये बाजारी ज़ुबान और घटिया किरदार कुशी, क्या आपको यही कुरान ने सिखाया? क्या आपको यही दीन ने सिखाया? और क्या यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना है? रसूलुल्लाह का उसवा हसना ये था कि जो बंदा अहलाक के दायरे में, जो बंदा तहजीब के दायरे में, जो बंदा तालीम के दायरे में, दलील के दायरे में रह के बात करे, मुझे उससे वही सलूक करना चाहिए। और दूसरी मुझे बात हासिल हुई कि जो बंदा तजावुज़ करते करते किताबुल्लाह को ना छोड़े और बगैर तर्जुमे के पढ़ने को उसको फ्रेंच ज़ुबान में गालियों से तबीर करे, और जो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करे कि उनके बारे में यहूदी बात है बिला दलील कि वो कहते थे, और सिर्फ अपनी जिद और अनाद के अंदर यहाँ तक पहुँच जाए कि वो क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने कुरान में इस्तेमाल किया है, और फतन का तर्जुमा लड़के की बजाय छोकरा करे सिर्फ अपनी अनानियत को स्क्रीन पर जाने के लिए। जो बंदा सैयदना अमीर मुआविया, सैयदना अमर इब्न लास, सैयदना मुगीरा इब्न शोबा के कंधों के ऊपर जो है खंजीर के कदम को रखने की बात करे, जो बंदा जो है अकाबर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के बारे में तबर्राई लहजा इख्तियार करे, जो बंदा सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो है जालिम करार दे, जो बंदा जो है इमाम अबू हनीफा को के साथ तबीर करे, जो बंदा जो है इसी तरह उनकी फ़िक़ा के मुल्ला अली कारी हनफी को जो है भोंकने का साथ तबीर करे, जो बंदा जो है उलमाए इस्लाम के बारे में इस तरह की लब कुशाई करे कि उनको टोमी टोमी कह के पुकारे, जो बंदा शयूल हदीस को पागल कुत्तों के साथ तबीर करे। तो अगर मैंने उसके बारे में इस तरह की बात कर दी तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरा एक लफ्ज भी उसके लफ्ज का मुकाबला कर सकता है। ये जो जितनी आपने बातें की ये मैं आगे आएंगी और इन पे हम वन वन बात करेंगे, लेकिन आपने ये सारा कुछ किया बकौल आपके कि सहाबा रसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान, और उनमें चूंकि उन्होंने गुस्ताखाना कलमात कहे, मुझे वो जो मर्जी कहता था, मेरा कोई मसला नहीं था, उनके हवाले से गुस्ताखाना कलमात कहे थे, इसलिए आपने ये सारी अल्फाज बोले। अच्छा, अब जिनके लिए आपने बोले जरा उनका भी उसवा हसना देख लीजिए।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا، ظاہری بات ہے، اللہ کے بعد نبی صلی اللہ کوئی علیہ شک وسلم نہیں، اللہ کی مخلوقات نبی کے ہم اللہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ہماری جان قربان۔ بے شک بے شک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، کہانیاں سنانے والا کہا گیا، حضور کی جھوٹی کردار کشی کی گئی، کبھی آپ پر کوڑا پھینکا گیا، کبھی عبادت کرتے ہوئے جانور کی آپ پہ اوجڑی ڈال دی گئی، آپ کے پیاروں پر ظلم ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر تشدد ہوا، بے شک کبھی آپ کے منہ سے اب اپنے سارے الفاظ اپنے ذہن میں رکھیے، بالکل رکھے، میں کروں گا بات۔ کبھی میں نے پہلی بات تو آپ کو واضح کر دی، میرا کوئی لفظ مرزا جیلمی کے لیول کا نہیں، یہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ کبھی آپ کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کوئی ایک لفظ بھی وہ نکلا اس طرح کا جو آپ نے انجینئر محمد اچھا اب ذرا میری بات سن لیں، قرآن مجید کی وہ آیات بینات جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ایڈریس کیا، اتلم بعد ذالک زنیم کا الفاظ استعمال کیے، یعنی ترجمہ کیا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ولد یعنی بد اصل ہے، یعنی ولد الحرام ہے، ان لوگوں کے بارے میں جو نبی کے مخالفین ہیں۔ جب اللہ نے الفاظ استعمال کیا تبت یدا ابی لہب و تب کی پوری سورت لہب کو نازل کیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین اور معاندین کے بارے میں سخت رویہ ناب کیا، تو مجھے بتایا جب امام کھڑا ہوتا تھا نماز کی حالت میں، جب ان آیات بینات کی تلاوت کیا کرتا تھا، تو کیا اس سے ہلاک کی جو کوئی دریاں اڑ رہی ہوتی تھیں؟ کیا اس سے ہلاک پامال ہو رہا تھا؟ کیا اس سے کوئی ایسی بات ہو رہی ہوتی ہے جس کو آپ کہیں یہ بات ہلاکی؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کی تلاوت نہیں کرتے ان آیات کی؟ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ نبی کی آیات کی تلاوت نماز میں کرتے تھے کہ نہیں؟ میں دیکھیں ایک ہے اللہ تعالیٰ، آپ اللہ کے الفاظ کو نبی اپنی بات میں تلاوت کرتے تھے نہیں؟ آپ نے ممبر رسول کی بات، ممبر رسول سے بھی زیادہ یعنی کہ فردی بات نماز ہے نا، تو نماز میں جب ان آیات کی تلاوت تھی اس میں کوئی بات ہلاکی والی بات ہوتی تھی؟ میں اب نبی کے اسوے کی بات ہو رہی ہے نا، سوال اسوے نماز پڑھنا کس کا اسوہ ہے بتائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ تو وسلم نبی کے نماز میں جب ان آیات بینات کی تلاوت کر رہے تھے اس سے کون سی بات ہلاکی ہوتی؟ میں اب سوال نہیں سمجھتا، میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا کوئی ایک، میں نے آپ کو یہی بتایا جب اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ ناظر فرمایا نبی ان کی تلاوت فرماتے تھے کہ نہیں؟ اچھا تو پھر اس کا مطلب تلاوت فرماتے تھے وہ حاضر بعد الفاظ ہوتے مناظرے میں آ گئے ہیں، مناظرے میں نہیں آیا، میں نے وہ بات کی حق ہے۔ میں ابھی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے، انگوروں کے باغ میں پناہ لی، اور کہا جاتا ہے کہ اتنا خون تھا کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے تھے، کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے بارے میں؟ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، مجھ کو پہچانتے ہیں۔ اب اگلی بات ذرا سن لیں، اس کے متبادل پہلو بھی ذرا سن لیں، کیا اب متبادل پہلو ذرا سنیں، کیا وہ بندہ جسے کعب بن اشرف یا ابو رافع یہودی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی، کیا ان کو کافر کردار پہنچانے کے لیے لشکر روانہ نہیں کیے گئے؟ اور کیا کعب بن اشرف کے جرائم میں یہ بات شامل نہیں کہ وہ مسلمان عورتوں کی تشبیب کرتا تھا؟ کیا اس کے جرائم میں بات شامل نہیں کہ مسلمان عورتوں ہلاک باختہ گفتگو کرتا تھا؟ جو بندہ مسلمانوں عورتوں اور ہلاک باختہ گفتگو کرے وہ بندہ تو واجب گردن زدنی ہے، اور جو بندہ کابر صحابہ کرام کے بارے میں آئے روز صبرائی لبا لہجہ اختیار کرے اور قرآن جی کی بغیر مفہوم تلاوت کو گالی میں تبدیل کرے، یا مجھے بتا چکے ہیں، یا مجھے بتا چکے ہیں، تو یہی بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں قربان ہے ان کے پر، اور ان پر ڈائریکٹ حملہ ہوا، بھاگ کر جان بچائی، سنا ان کے پیچھے بچے لگا دیے تھے، وہ پتھر مارتے تھے۔ آپ نے ابھی تک مجھے ایک بات ایسی نہیں بتا سکے، میں آپ کو معذرت کہوں گا، آپ کو ایسی بات بھی ایک بھی نہیں بتا سکے جس میں میرا ایک لفظ بھی مرزا جیلمی کے ان الفاظ کے برابر جو اس نے قابلین امت کے لیے کیے ہیں، میرا کوئی لفظ اس کے لفظ کے برابر نہیں، میرا ایک لفظ اس کے برابر نہیں، یعنی کہ وہ بھونکنے کے الفاظ بھی استعمال کر رہے ہیں، خنزیر قدم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس پہ آتا ہوں، لیکن میں صرف آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ ایک وہ ملک جو پہلے ہی فرقہ واریت میں پہلی بات تو یہ آپ ذرا سن لیں، پہلی بات ہم دری میں کوئی فرقہ نہیں ہے، ایک منٹ ٹھہرے، وہ فتنہ ہے، میری یہ سن لیں، اگر تو ہم نے کوئی شیعہ سنی تکفیر کی بحث کی ہے، اگر ہم نے کسی بریلویوں کے اوپر کوئی فتویٰ بازی کی ہے، اگر کوئی ہم نے دیوبندیوں کو برا بلا کہا ہے، اگر ہم نے جماعت اسلامی کے بارے میں کوئی ایسی کریکٹر اسیسینیشن کی ہے یا ڈاکٹر سرار صاحب کے بارے میں بات کی ہے، تو پھر تو آپ مجھے بات کریں، ایون گامدی صاحب کے بارے میں بتائیں۔ اگر آپ قادیانیوں کے بارے میں یا مرزا جیلمی کے بارے میں کس طرح بات کرتے ہیں تو اس نے ایک ایسا رویہ اپنایا ہے، اس نے ایک ایسا یعنی کہ معاشرے کے اندر ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، اگر مجھے کوئی بندہ گالی دے گا نا تو میرے لیے واللہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن کوئی بندہ کسی صحابی کو گالی دے گا نا، میں آپ کو کر لوں چھوٹی درس، جو بندہ کہتا ہے نا امام ابو حنیفہ، میں ان کا مقلد نہیں ہوں، جو میں نے تقابلی جائزہ لیا یا جو میں نے دیکھا دین کے معاملے میں، اور آپ نہ مانیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، دین کے معاملے میں انجینئر محمد علی مرزا اور ابتسام الہی ظہیر 95% متفق ہیں۔ جو اہل حدیث کا عقیدہ توحید ہے، اس کی میں بار بار ان کے منہ سے تعریف سنتے دیکھتا ہوں، قرآن، رسول اور توحید،
95% مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں متفق ہیں. عقائد کے اندر کئی مقامات پہ آپ نے متفق کیا لیکن ہم 95% متفق نہیں ہیں. کتنے فیصد ہوں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کئی ایسے کام کرتا ہے جن سے مجھے شدید اختلاف ہے. مساعد ختم نبوت کے بارے میں اس کا چانس غلط ہے میرے مقابلے میں. اس کا 295 کے قانون یا حرمت رسول اللہ کے بارے میں وہ سٹانس تھی جو ہمارا ہے. اس کا صحابہ کرام کی ناموس کے بارے میں وہ سٹانس تھی جو ہمارا ہے. اور فقہی طور پہ بھی وہ اہل سنت کا بندہ نہیں یہ ہے. میں بار بار آپ سے سن چکا ہوں کہ کس حوالے سے وہ آپ ان سے ایگری نہیں کرتے، جن سے ایگری کرتے ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے کچھ اور بات پوچھ رہا ہوں کہ وہ میرے ایموشنز کو ہرٹ کرتا ہے، میرے مقدسات کو چھیڑ کے وہ ان کو گالیاں دیتا ہے، وہ ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو وہ چبھتے ہیں. تو میں اس وقت بطور ایک اپنے نبی کا غلام ہونے کے ناطے یا صحابہ کرام کا ایک معمولی سا ایک پروانہ ہونے کے ناطے اگر میں رد عمل دیا تو ابھی تک بھی آپ ایک ایسا رد عمل کا جملہ یا لفظ ثابت نہیں کر سکتے جو اس کے لیول کا ہو. اس نے تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا ہے لیکن آپ اس کے لیول کا میری جو اس کے مقابلے کوئی 10 درجے کم کی گفتگو ہے اس کو بھی آپ نے بڑا قوت دے دی ہے. اچھا نہیں، میں تو آپ کو پھر ملانے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے پہلے کہا ملوا دیں، آپ ملوا، میں نے دیکھیں آپ کو کیا آپ ملوا دیں. میں تو میرے بھائی میں تو کہہ رہا تھا کہ میں تو اس چیزوں کو مذہب کے حوالے سے اس طرح دیکھتا ہوں کہ کن چیزوں پر ہم متفق ہیں وہ زیادہ اہم ہوتی ہیں. اچھا چلیں یہ بتائیں بات، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کتاب کے جو نا 100 حصوں میں 80 صفحوں میں متفق ہوتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، لیکن ان 20 صفحوں کے اوپر آپ اختلاف کرتے ہیں جو بڑے ہی سینٹیمنٹل ہوتے ہیں. مطلب حرمت رسول کا مسئلہ میرے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. وہ اس قانون کو کہتا ہے کہ اس میں توبہ کی شک جو ہے نا وہ ڈالنا چاہتا ہے. مجھے یہ بات نہیں قبول. جب یہ مجھے بات قبول نہیں، کیونکہ میں سارے ائمہ دین کے اس میں ایک چانس دیکھتا ہوں، میں اس کے بعد متاخرین علماء حناف کے بھی چانس دیکھتا ہوں، پھر میں ائمہ ثلاثہ کے چانس دیکھتا ہوں، پھر میں ابن تیمیہ کی کتاب پڑھتا ہوں الصارم المسلول. جب میں یہ ساری کتابیں پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسا چانس لے رہا ہے جو امت میں کسی نے نہیں لیا. وہ کیوں اس میں توبہ کو ڈالا جاتا ہے، جبکہ یہ بات واضح ہے کہ حدود و تعدیرات کے باب کے اندر جب گواہیاں پوری ہو جائیں اور مجرم جو ہے وہ قانون کی گرفت نہ چلا جائے تو اس کے لیے معافی گنجائش کوئی نہیں ہوتی. وہ کیوں اس طرح کی باتیں کرتا ہے جس سے یعنی کہ نبی کے کی حرمت کے بارے میں وہ مولڈ کر دیتا ہے، یا کبھی جو ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ نکاح کی باتیں کرنا شروع کرتا ہے. قادیانی عورت کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے اس کے نزدیک جو ہے نا کوئی قباحت کی بات نہیں. قادیانی مرد کی میں بات نہیں کر رہا، کیونکہ میں نے دیکھا کئی مرتبہ اس کی عادت ہے بات کرے وہ اب قادیانی مرد کا حوالہ دے گا، قادیانی عورت کے ساتھ بات کرنے کو وہ کہتا ہے کہ نکاح کرنے میں کیا حرج ہے جبکہ یہ اہل کتاب سے ہمارے زیادہ قریب ہے. وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو آج تک امت میں کسی نے نہیں کی. اچھا وہ امت میں کسی نے کی ہوتی وہ ان کو پھر اس کے بعد اسٹریس بھی کرتا ہے، اور جو ان کی معال کرتا ہے ان کو پھر یعنی کہ بغیر طور پر ان کو کرٹیسائز کرتا ہے اس انداز میں جو غیر اخلاقی انداز ہوتا ہے. تو مجھے بتائیں تو پھر ہرٹ نہیں ہوتا. میں صرف آپ سے آپ کا رد عمل جاننا چاہتا ہوں، بات آپ نہیں کرنی. میں کہہ رہا ہوں کہ قاری خلیل الرحمان جاوید آپ کے اہل حدیث کے بڑے ہیں، وہ ایک ان کا میں ٹی وی پروگرام سن رہا تھا، اس میں ان سے سوال ہوا کہ سن تو لیں کہ قاری صاحب سے سوال ہوا کہ جب بھی کوئی نبی آیا اس کی جو ان نبی کی امت تھی انہوں نے نبی کی تعلیمات کو رد کیا، کیوں کیا؟ تو قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب فرما رہے تھے کہ جب بھی کوئی نبی آیا اس نے پیغام دیا اللہ کا، توحید کا یا شریعت کا اپنے وقت کے مطابق، تو اس امت کے بڑے سفید داڑیوں والے بزرگوں نے کہا کہ یہ کل کا اب آپ پوری بات بتا دیں آپ پوری بات میں کہہ رہا ہم نے یہ حوالہ نہیں دیکھا کہیں. میں آپ کو کلپ بھجواؤں گا، آپ دیکھ نہیں کلپ کی بات نہیں میں کہہ رہا، میں کہہ رہا بات بلا سند ہے. اچھا تو انہوں نے کہا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب نے کہ وہ لوگ کہتے تھے، امت والے کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں ہمارا. اچھا آپ ایک سیکنڈ ٹھہریں گے، یہاں میں ایک انپوٹ میں دے لوں گا اس کے اندر. آپ نے ڈاکٹر اسرار کی بات بھی کرنی ہے، آپ سن لیجیے، آپ نے ڈاکٹر اسرار کی بات بھی کرنی ہے. آپ ایک انپوٹ میں ڈاکٹر اسرار کی بات سن لیجیے، آپ ایک انپوٹ لے لیں، آپ ایک چھوٹی انپوٹ میں لے لیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات بھی سن لیں پھر جواب دیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بتا رہے، وہ انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ عبداللہ بن ابی نے کوئی بات کی تو وہاں زید بن ارقم اگر میں غلط نہیں ہوں نوجوان صحابی تھے، تو انہوں نے وہ بات سنی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان قربان وہ انہوں نے بلا لیا عبداللہ بن ابی کو. عبداللہ بن ابی جو منافق تھے وہ مکر گیا وہ. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر وحی آئی، پھر ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ چلا عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہ کل کا چھوکرا مجھے جھوٹا ثابت کرے گا، تو پھر ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ یہ کل کا چھوکرا سچا ثابت ہو گیا، وحی آئی. اب ذرا میری سنیں، پہلی بات تو یہ جتنی باتیں ان کی سند کوئی نہیں ہے کسی کی بھی، ان میں کسی ایک بات کا ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ملتا. دوسری بات ہے یہ بات معاندانہ طور پہ مرزا نے بھی کوٹ کی، ڈاکٹر صاحب نے کوٹ کی، قاری لیا اپنے نام لیا، ان لوگوں نے معاندان یعنی دشمنوں سے کوٹ کروائی نا.
لیکن مرزا اپنی اس ضد کے اندر یہاں چلا گیا کہ اسے اللہ پہ بھی بتا دیا. یہ تو پہلی بات مخالفوں تک تھی کہ مخالف تھے, اب اس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام. اچھا آپ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا اب آگے آئیے. اب یہ دیکھیں, آپ نے بات پہ آپ ٹھہرنا بھی چاہیے نا ایک جی منٹ. جی آپ اس نے کہا دیا ابراہیم اللہ. اچھا اب آگے آ جائیے. قرآن جی کی گالیوں والی بات بتائیں. نہیں فرینچ میں گالیاں, گالیاں. ہاں. اب انہوں نے اس کی 3 مثالیں دی. میں نے یہ 18 مرتبہ کلپ دیکھا. اس وجہ آپ سے یہ الفاظ بول لیں گے نہیں کہ فرینچ میں گالی ہیں. اب سنیں گے. ہاں بتائیں. سنتے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن سمجھ کے پڑھو, ٹھیک ہے, ترجمے سے پڑھو. انجینئر محمد علی مرزا کہہ رہے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی مثالیں دی, 3 مثالیں دی. پہلی مثال یہ دی کہ آپ کا کوئی دوست ہے وہ فرانس میں ہوتا ہے, وہ فرینچ میں آپ کو خط لکھتا ہے, آپ کو فرینچ آتی نہیں ہے, آپ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں میں محبت کی تھی یا گاڑاں لکھی ہیں میرے واسطے. آپ نے گفتگو کافی زیادہ بدل دی ہے. دوسری انہوں نے مثال دی کہ انہوں نے کہا کہ جیسے ہمارے ایک مرتبہ یہاں سے عمرہ کرنے یا حج کرنے لوگ سعودی عرب گئے, وہاں ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا, عربیوں کو انہوں نے اپنی زبان میں برا بھلا کہا, تو عربیوں نے آگے سے عربی زبان میں کہا, تو وہ واپس آ کے یہ مثال تو آپ کی ہے میرا خیال. نہیں ان کی. اچھا پھر واپس آ کے تو انہوں نے بات جیسے فیملی میں بات تھی, انہوں نے کہا یار بڑے عجیب کیا لوگ ہیں, ہم ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے, وہ ہمیں آیتیں پڑھ کر سنا رہے تھے. تیسرا انہوں نے حوالہ جو دیا وہ تھا بنگلہ دیش کا, کہ بنگلہ دیش میں بہت ساری جگہوں پہ جہاں لکھا ہوتا ہے دیوار پہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے, یہ نہ کریں. بنگلہ دیش میں ایک سٹڈی ہوئی, انہوں نے یہ حوالہ بھی انہوں نے کہا سٹڈی انہوں نے عربی میں لکھ دیا زبان میں کہ جیسے یہاں پیشاب کرنا منع ہے. تو لوگ آتے تھے تو دیکھتے تھے عربی زبان میں وہ تحریر لکھی ہوئی اور ادھر سے نکل جاتے تھے. اب مثال میں کون سی مثال اچھی ہے؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک مثال دیتے ہوئے آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں, میری بات سنیں, میں قرآن جی کا مثال قبول کرتا ہی نہیں کہ آپ قرآن سے پڑھتے ہیں کو پتا فرینچ میں گالیاں دے رہا ہوں. یہ جملے کے اندر اگر جملہ میں غلط بیان کر رہا ہوں آپ مجھے روک دیں. جب ایک بندہ مثال دیتے ہوئے چاہے کہہ رہا ہے, مجھے یہ بات میں قبول نہیں کر سکتا میں قرآن کے بارے میں بندہ کہے گا آپ کا قرآن پڑھنا جو بغیر انڈرسٹینڈنگ اس طرح جیسے آپ فرینچ میں گالیاں دے رہے ہو, کوئی یار مثال تک نہیں بنتا اس مثال کا. چلو آپ کا احترام ہے مجھے رائے کا. میں ویسے بتا رہا تھا کہ یہ میں نے 18 مرتبہ دیکھا. 18 مرتبہ دیکھا, لیکن افسوس مجھے حیرانی اس بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ وعدے بات اندر کہہ رہے ہیں کہ آپ کا قرآن پڑھنا اس طرح ہے جس طرح فرینچ میں گالیاں دینا. مثال دے کے سمجھا یا کیوں دی ہے یہ مثال, وجہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے. مثال کوئی ختم ہو گئی تھی باقی مثال نے کے سوال کیے ارشاد بھٹی صاحب نے, مطلب کہتے ہیں نا سیدھا سکسر مارا ہے ارشاد بھٹی صاحب نے. اور ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ارشاد بھٹی صاحب جب بزرگوں کو لے کر کچھ مثالیں دے رہے تھے تو علامہ صاحب نے ان کو ایک دم چپ کرا دیا کہ مطلب اس طریقے کی مثالیں مت دیجیے آپ. تو سوچئے دوستو, جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتوں, جانوروں اور پاگلوں سے ان کو کمپیئر کیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, تب ان کو غصہ نہیں آیا, تب ان کو برا نہیں لگا یہ سن کر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طریقے سے باتیں لکھی جا رہی ہیں کتابوں میں. کیونکہ برا تو وہیں لگنا چاہیے تھا نا, کیونکہ کسی بھی بات کو ہم اچھی طریقے سے آمنے سامنے بیٹھ کر بھی تو حل کر سکتے ہیں کہ سب کے سامنے ممبر پر چڑھ کر اس کو انسان کو گالیاں دے کر, کیونکہ اس سے سامنے والے کا کچھ نہیں بگڑتا, اس سے اپنا ہی رتبہ خراب ہوتا ہے. تو آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئے گی دوستوں. میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.